अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में नए वाक़े के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत के साथ होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। आपके लिए बस मेरी इतनी ही दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ रहें और ढेरों खुशियों के साथ रहें, और अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे। दोस्तों, मेरी आज की स्टोरी का टॉपिक है खूनी पंजे। ये एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन इसको सुनाने से पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई स्टोरीज़ और वाक़यात की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ये एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी वादी थी जहां हर तरफ हरियाली, खुशनुमा फूल और सरसब्ज दरख्त पहाड़ दिखा रहे थे। मगर वादी की फिजा में कुछ अजीब सा सकूत था जो इन तीनों को महसूस हो रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इनके दिल डूब रहे हों। वो लोग यहाँ आ तो गए थे मगर अब फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आगे बढ़ें या वापस चले जाएं। ये तीन दोस्त थे, आदिल, सारिम और निदा, जो ना सिर्फ बचपन के दोस्त थे बल्कि एक साथ पढ़ाई करके एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल में एक साथ काम कर रहे थे और चैनल के सबसे निडर और बहादुर वर्कर माने जाते थे। इनके न्यूज़ चैनल को कहीं से खबर मिली थी कि चीन के बॉर्डर के पास एक पहाड़ी वादी है जहाँ पे कोई अजीब सी बीमारी फैल गई है जिसका शिकार होने वाले अपना ही गोश्त नोच नोच कर खाने लगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और हैरत की बात तो ये थी कि इनकी लाशों तक का पता नहीं चलता था ताकि कोई जान पाता कि जिंदा हैं या मर गए। हाँ, मगर कुछ दिन बाद पहाड़ी दराड़ों में इंसानी हड्डियों के बगैर सिर्फ हाथों के पंजे ज़रूर मिलते थे। शुरू में कुछ लोगों ने इनका पीछा करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे क्योंकि वो अपना ज़ख्मी वजूद लेके पहाड़ों में जाके गायब हो जाते थे। खून के धब्बे पहाड़ों के दरमियान जाकर ख़त्म हो जाते थे और बारीक बारीक सी दरारों के अलावा कुछ नहीं मिलता था। जाहिर है इतना बड़ा इंसान छोटी सी दरारों में तो समा नहीं सकता था, मगर वो कहाँ जाते थे ये कोई नहीं जान पाया था। हद तो ये कि ये कोई वायरस भी नहीं था, क्योंकि अगर ये वायरस होता तो एक दूसरे से लगता, मगर ऐसा नहीं था। शुरू की कुछ अमवात तो पुरअसरार हालात में हुई थी और लोगों ने किसी आदमखोर दरिंदे या बला के बारे में सोचकर पहाड़ों की तरफ जाना छोड़ दिया था और अपने प्यारों की हड्डियां दफना कर रो धोकर चुप हो गए थे। मगर एक रात अचानक तमाम गायब होने वालों के घरों में बैक वक्त दस्तक हुई और इनकी आवाज़ें आई। मगर जैसे ही दरवाजे खुले एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने था। बाहर कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि दो इंसानी हाथ थे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे अभी अभी किसी दरिंदे ने कलाइयों के पास से नोच कर फेंके हों। मगर सबसे खौफनाक इनके प्यारों की आवाज़ें थीं जो इन खून आलूद पंजों में से आ रही थी कि इन्हें भूख लगी है, खाना दिया जाए। पूरी वादी में चीखों पुकार मच गई। दरवाजे बंद कर दिए गए मगर वो पंजे बराबर दस्तक देने लगे। जैसे ही किसी और घर का दरवाज़ा हालात जानने के लिए खुलता, वो पंजे उंगलियों के बल घसीटते हुए, खाना मांगते हुए इस दरवाजे की तरफ लपकते और वहाँ से भी चीख मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। सारी रात वादी के मुख्तलिफ घरों में दस्तक होती रही और लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके रहे। जिस घर से ज़्यादा चीखों की आवाज़ आती वहाँ दस्तक भी ज़ोरों शोर से शुरू हो जाती। सुबह फजर की अजान के वक्त दस्तक अचानक थम गई और सुकून हो गया, मगर माएँ फिर भी अपने बच्चों के मुंह दबा के बैठी रहीं कि इन्हें कहीं दोबारा से ये सब कुछ शुरू ना हो जाए। दिन चढ़े, कुछ बहादुर नौजवान हिम्मत करके घरों से असला वगैरह लेकर निकले, मगर बाहर मुकम्मल सकूत था। हाँ, मगर गलियों में खून की लकीरें और गोश्त के लोथड़े बिखरे हुए थे। कुछ दिन तो लोग डरे सहमे रहे और शाम के बाद ज़रूरत के लिए भी घरों से निकलना तर्क कर दिया, मगर दोबारा ऐसा वाक़या नहीं हुआ। कुछ दिन वादी में सुकून रहा और लोग तकरीबन इस वाक़े को भूल ही चुके थे कि एक रात फिर से वही दस्तक और भूख लगी है।
گوشت دو، پیاس لگی ہے، خون دو کی آوازوں نے لوگوں کو سہما دیا، اور وہی فجر تک ایسی آوازیں آتی رہیں، اور پھر سکوت چھا گیا۔ مگر اس بار وادی کے سردار کی جوان لڑکی غائب ہو گئی۔ سارا دن لوگ وادی میں سے ڈھونڈتے رہے اور ناکام لوٹ آئے۔ سردار نے بھی تھک کر صبر کر لیا، مگر ایک ہفتے بعد وہ اچانک گھر واپس آ گئی، لیکن ایسی حالت میں کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ کاٹنے کے نشان تھے اور پورا جسم اور چہرہ نیلا ہو کر سوج گیا تھا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ نہ جانے کیسے وہاں سے غائب ہو کر واپس گھر پہنچ گئی، اور جب سب لوگ اسے ہسپتال میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس آئے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی دروازے کی طرف پشت کیے کچھ کھا رہی تھی۔ اس کی ماں جلدی سے آگے بڑھی، مگر اسے دیکھ کر تیورا کر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کے باپ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو بازو سے الگ کر کے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ پورا چہرہ خون اور گوشت کے لوتھڑوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں کے ڈیلے پورے سفید ہو چکے تھے۔ وہ باپ کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بھاری مردانہ آواز میں بولی، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے باپ نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور فوراً کمرے سے باہر بھاگا اور اپنے نوکروں کو اسے پکڑ کر باندھنے کا حکم دیا، مگر جیسے ہی وہ لوگ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے وہ جانوروں کی طرح غرانے لگی اور ہاتھ وہاں ہی پھینک کر جس لگا کر پلک جھپکتے میں وہاں سے باہر بھاگ گئی۔ اس دن ان کمزور عقیدے کے لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے وادی پر بھوتوں نے قبضہ کر لیا ہے جو سب کو کھا جائیں گے، اسی لیے وہ گھروں میں دبک گئے۔ لڑکی کا ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں کسی جگہ دبا دیا گیا، مگر اس کے بعد بھی یہ حادثات مسلسل ہو رہے تھے۔ گلیاں اور بازار سنسان ہو گئے تھے، مارکیٹیں ویران پڑ گئی تھیں۔ نیوز چینل والوں کو کہیں سے یہ خبر مل گئی تھی تو ان لوگوں نے ان تینوں کو اس کی ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے اس وادی میں بھیجا تھا۔ وہاں آتے ہوئے تینوں کو یہ سب فلمی کہانی جیسا جھوٹ لگ رہا تھا، مگر اب وہاں کی ویرانی اور ہولناکی دیکھ کر ان کے دل گھبرا رہے تھے۔ تینوں اپنی اپنی جگہ بہادر بن کر دکھا رہے تھے، مگر اندر سے تینوں ہی ڈرے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اس وادی کی مین مارکیٹ کے درمیان کھڑے تھے، جہاں دکانیں تو کھلی ہوئی تھیں مگر کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چلو گاڑی چلاؤ اور کسی ہوٹل پر پہنچو، مجھے بھوک لگی ہے۔ بالآخر ندا نے خاموشی کو توڑا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے سارم کو پیچھے سے مکہ مارا۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اتنے میں ندا نے پانی کی بوتل اٹھا کر پیچھے بیٹھے عادل کے منہ پہ ماری، جو منہ کھول کر اس خالی بازار کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں، چھپکلی کہیں کی؟ مجھے بوتل کیوں ماری؟ وہ ندا کو گھور کر بولا۔ منہ بند کر کے بھی بازار کو دیکھا جا سکتا ہے، مینڈک کہیں کے، وہ بھی دو بدو بولی۔ ان دونوں کی نوک جھوک سے تینوں کا دھیان بٹ گیا۔ سارم نے گاڑی سٹارٹ کی اور دور سے نظر آتے ہوٹل کے سائن بورڈ کی طرف چل پڑا۔ جلد ہی وہ لوگ ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے پہنچے اور جلدی سے اپنا سامان اٹھا کر اندر چل دیے۔ ہوٹل میں بھی خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کا جائزہ لینے کے بعد ندا بولی، بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، مگر یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ ندا خالی لاؤنج کو گھورتے ہوئے بولی۔ سارم نے آگے بڑھ کر ریسیپشن پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی اور انتظار کرنے لگا۔ گھنٹی تو وہ لوگ ریسیپشن پر بجا رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ گھنٹی کی آواز کہیں دور سے آ رہی ہے۔ سارم ایک دفعہ گھنٹی بجا کر پیچھے ہٹ گیا، مگر عادل آگے بڑھ کر بار بار گھنٹی بجانے لگا۔ سارم نے اسے گھور کر دیکھا، مگر وہ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کر کے بار بار گھنٹی بجانے لگا۔ اتنے میں بائیں طرف والی راہداری سے خوفناک سی شکل کا آدمی نمودار ہوا۔ اس کے کالے رنگ اور لال آنکھیں دیکھ کر ندا نے خوف سے جھرجھری لی۔ سارم نے آگے بڑھ کر اسے اپنا تعارف کروایا تو عادل، جو اس آدمی کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس نے محسوس کیا جیسے نیوز چینل کا سن کر ایک پل کو وہ آدمی چونکنے ہو گیا، مگر پھر نارمل ہو گیا۔ سارم نے احتیاطاً 3 سنگل بیڈ والا ایک ہی بڑا ہال کمرہ بک کروایا تھا تاکہ وہ لوگ ایک ساتھ رہ سکیں۔ سارم کے کرائے کے بارے میں کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ آدمی ذومعنی انداز میں ندا کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کرایہ رہنے دو، اگر زندہ رہے تو ایک ساتھ ہی جاتے ہوئے دے دینا۔ اس کی اس بات پر تینوں نے حیران ہو کر اسے گھور کر دیکھا، جس پر وہ گڑبڑا کے بولا، میرا مطلب ہے کہ یہاں حالات بہت خراب ہیں، ویسے بھی ہوٹل خالی پڑا ہوا ہے، آپ لوگ آرام سے رہیں اور بلا ضرورت اپنے کمرے سے نہ نکلیں۔
کمرے میں انٹرکام لگا ہوا ہے، کھانے کے لیے انٹرکام سے 3 کا بٹن دبائیں اور کچن میں کال کر کے کھانا منگوا لینا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا گیا۔ یہ آدمی کچھ عجیب نہیں تھا؟ عادل نے اس کے جانے کے بعد اس کی پشت کو گھور کر دیکھا۔ پتہ نہیں یہاں پر کس طرح کے حالات ہیں اور یہ سب کیسا چل رہا ہے۔ ابھی تو باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا، فی الحال چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ لوگ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچے جہاں پر 3 بیڈ ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ تینوں نے اپنا سامان پھینکا اور صوفوں پر جوتوں سمیت چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ندا کے کہنے پر عادل نے آگے بڑھ کر انٹرکام پر کھانے کا آرڈر دیا اور خود کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے اور گلیوں میں جا بجا خون اور گوشت کے نشان کو دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ گائز ادھر آؤ، کچھ دکھاؤں، عادل جوش سے چلایا۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھ کر عادل کے پاس آئے اور جدھر وہ انگلی سے اشارہ کر رہا تھا وہاں دیکھنے لگا۔ ندا نے جلدی سے اپنے بیگ میں سے انسٹنٹ فوٹو کیمرہ نکالا جس سے تصویر فوری پرنٹ ہو کے نکل آتی ہے، اور چھت پر بیٹھی اس لمبے بالوں والی لڑکی پر فوکس کرنے لگی جو ان کی طرف پشت کر کے بیٹھی کچھ کر رہی تھی۔ ندا نے جھٹ سے اس کی تصویر بنا لی، مگر جیسے ہی پرنٹ باہر نکلا وہ ہکلا کر پیچھے کی طرف گر گئی، کیونکہ تصویر میں بہت خوفناک شکل کی لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو سفید ڈیلوں، بکھرے بالوں اور خون آلود چہرے کے ساتھ اپنے خون سے سنے ہوئے ہاتھوں کو چاٹتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ لڑکی ابھی تک ان کی طرف پشت کر کے ہی بیٹھی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے تینوں یہاں کے حالات جان کر بہت ہنسے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سب حکومت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، مگر یہاں آ کر حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ ندا کے ایک دم پیچھے گرنے پر عادل اور سارم جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور گرنے کا سبب پوچھا، جس پر ندا نے خاموشی سے تصویر ان کی طرف بڑھا دی اور ہکلاتے ہوئے بولی، یہ تو زومبی ہے۔ تصویر کو دیکھ کر ان دونوں کی بھی سٹی گم ہو گئی، کیونکہ لڑکی ایک بار بھی ان کی طرف پلٹی نہیں تھی۔ پھر کیمرے میں اس کا چہرہ کیسے آ گیا اور اس کی جتاتی ہوئی نظریں جیسے وہ ان کی یہاں موجودگی اور کیمرے کے بارے میں بھی جانتی ہو۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ پھر سارم نے ہی ہمت کر کے پوچھا کہ کون ہے، تو ویٹر کی آواز سن کر ان سب کی جان میں جان آئی۔ ویٹر کھانا رکھ کے جانے لگا تو سارم نے اسے روکا اور اپنا تعارف کروا کے یہاں کے حالات جاننے کے لیے اس کی مدد طلب کی۔ ویٹر پہلے تو خاموش رہا، پھر بولا، سر آپ لوگ کھانا کھا لیں، اگر چائے پینی ہوئی تو بتائیے گا، میں بنا کر لے آؤں گا، پھر سارے حالات بتاؤں گا۔ ندا کی تو ڈر کے مارے بھوک ہی اڑ گئی تھی، مگر ان دونوں کے اصرار پر جس نے بھی تھوڑا سا کھانا کھا لیا اور چائے کے لیے کال کر کے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ لوگ دن ڈھلے یہاں پہنچے تھے اور اب شام کی اذان کا وقت ہو گیا تھا، مگر گلیاں، بازار اور عبادت گاہیں تک ویران پڑی تھیں۔ چائے آنے کے بعد تینوں ہمتن گوش ہو کر بیٹھ گئے اور ویٹر کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ویٹر نے بھی پہلے وہی کہانی دہرائی جو وہ جانتا تھا۔ سارم نے اسے بتایا کہ اتنی کہانی تو وہ لوگ جانتے ہیں اور اس کے آگے کے حالات جاننا چاہتے ہیں۔ ویٹر گلا کھنگار کر بولا، سردار کی لڑکی کے غائب ہونے کے بعد خونی پنجوں کا سلسلہ چل پڑا۔ ہر چوتھے دن ایک نوجوان لڑکی غائب ہو جاتی ہے اور اگلے دن کٹے پھٹے، نیلے سوجے ہوئے چہرے اور بدن کے ساتھ واپس آتی ہے اور اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگتی ہے، اور اگلے دن ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، اب تک جتنے بھی لوگ غائب ہوئے ہیں وہ سب نوجوان لڑکیاں ہی تھیں، یعنی کہ وہ پنجے صرف نوجوان لڑکی کو ہی لینے آتے ہیں اور صرف اس گھر پر دستک دیتے ہیں جس گھر سے لڑکی غائب ہونی ہوتی ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ جیسے ہی وہ خونی ہاتھ دستک دیتے ہیں لڑکی کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے، پتلیاں سفید ہو جاتی ہیں اور وہ مجھے بلا رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا کہتے ہوئے زبردستی اپنے آپ کو چھڑا کے باہر بھاگتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، اور دوسرے دن اس کا بغیر ہاتھوں کے ڈھانچہ ہی پہاڑوں میں ملتا ہے۔ پھر کچھ دن سکون رہتا ہے اور دوبارہ سے وہی سب شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کہ وہ کہیں اور چلے جائیں، مگر ان کی گاڑیوں کے حادثے ہو جاتے ہیں اور یا تو وہ مر جاتے ہیں یا پھر معذور ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ اتنا بتا کے ویٹر خاموش ہوا تو سارم بولا، یہ سب کتنے عرصے سے چل رہا ہے اور اس سب کی کوئی وجہ تو ہوگی، کیا یہاں کچھ غیر معمولی ہوا تھا جو ایسے حالات بن گئے؟ نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا، ویٹر سوچتے ہوئے بولا،
ہاں، مگر کچھ عرصہ پہلے یہاں کچھ گرو آئے تھے جو بعد ازاں یہاں ہی رہ گئے۔ پہل انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو میل جول رکھنے سے منع کیا، یہ کہہ کر کہ ان کے دھرم کے خلاف ہے اور ان کی دیویاں برا مان جائیں گی۔ وہ ان شودروں یعنی مسلمانوں سے تعلق ختم کر دیں ورنہ ان پر عذاب آئے گا، مگر ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ بھلا وہ کل کے آئے گرو کے کہنے پر اپنے صدیوں پرانے میل جول کیسے ختم کرتے تھے، وہ بھی کسی وجہ کے بغیر۔ غصے میں آ کر وہ گرو پہاڑی غاروں میں چلے گئے اور وہاں ہی کسی غار میں رہنے لگے، اور پھر کچھ دن کے بعد یہ سب شروع ہو گیا۔ کچھ توہم پرست لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ دیوی ماں کا عذاب ہے۔ وہ لوگ پہاڑوں میں ان گروؤں سے معافی مانگنے کے لیے گئے، مگر وہاں انہیں کوئی غار نہیں ملا اور وہ پہاڑوں میں ان لوگوں کو آوازیں دے کر ناکام لوٹ آئے۔ تو یہ سب ان جادوگروں کا کیا دھرا ہے؟ سہارنپور سوچ نظروں سے بولا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں نے اپنے عقیدے کو کیوں چھوڑ دیا؟ ان لوگوں نے اپنی عبادت گاہیں کیوں بند کر دی؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ قرآن کریم میں ہر جادو کا توڑ ہے؟ سر، ڈر ہر چیز پر حاوی ہو کر عقل سلب کر دیتا ہے۔ یہ سب سیدھے سادے لوگ ہیں، دھوکے فریب سے دور۔ تو اس طرح کی آفت پہ وہ گھبرا کے سب دین دھرم بھول گئے اور ڈر باقی رہ گیا۔ ویٹر نے جواب دیا، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، مگر اب ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہمیں وادی میں جگہ جگہ کیمرے لگانے ہوں گے اور دیکھنا ہوگا کہ وہ خونی ہاتھ کہاں سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں۔ کیا تم ہمیں وادی کے داخلی اور خارجی راستوں تک رہنمائی کر سکتے ہو تاکہ ہم وہاں پر کیمرے لگا سکیں؟ ہاں سر، کل دن 11 بجے میں آ جاؤں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو لے چلوں گا۔ آج رات آپ لوگ آرام سے سوئیں اور رات کے وقت کمرے کا دروازہ نہیں کھولیے گا، نہ کھڑکی کھولیے گا، کچھ بھی ہو جائے نہ باہر نکلیے گا۔ یہ کہہ کر ویٹر برتن اٹھا کر چلا گیا۔ وہ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رات سکون سے گزر گئی۔ پہل تو وہ ڈرتے رہے، مگر آدھی رات تک جب کچھ بھی نہ ہوا تو وہ لوگ آرام سے سو گئے اور دن چڑھے تک سوتے رہے۔ اگلی صبح 11 بجے سے پہلے ویٹر ان کے لیے ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ان سب نے اپنا اپنا ضروری سامان اٹھایا اور ویٹر کے ساتھ چل پڑے۔ دن کا وقت تھا مگر خاموشی ایسے چھائی تھی جیسے یہاں پر کوئی زیر نہیں رہتی۔ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی ہلکی سی آواز آتی تھی تو فوراً اس آواز کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ سارا دن لگا کر انہوں نے وادی کے سارے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرے لگا دیے تھے اور تھک ہار کر واپس ہوٹل آ کر بیٹھ گئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ لوگ تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے، مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلا گلیوں بازاروں میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ مل کر دہائی دے رہے ہوں، بھوک لگی ہے گوشت دو، پیاس لگی ہے خون دو۔ ڈر کے مارے وہ تینوں بھی اپنے بستروں میں دبک گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر کھڑکی پر جا کر ہی دیکھ لیتا۔ صبح 5 بجے تک یہی چلتا رہا اور پھر ایک دم ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں اور اتنا سکوت چھا گیا کہ سوئی بھی گرے تو اس کی بھی آواز آئے۔ اگلے دن ویٹر کے آنے پر ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کیا آج بھی کوئی لڑکی غائب ہوئی ہے؟ ندا ویٹر سے مخاطب ہوئی۔ ضرور ہوئی ہوگی میڈم، مگر پچھلے 6 ماہ سے اتنی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں کہ اب تو لوگ دن میں بھی یہ جاننے باہر نہیں نکلتے کہ کس کی لڑکی گئی۔ ندا کا تو گلا خشک ہو گیا تھا سن کر۔ وہ سب ناشتہ کر کے ہوٹل سے باہر آئے۔ ویٹر آج بھی ان کے ساتھ تھا۔ سب نے مل کے کیمرے اتارے اور واپس ہوٹل آ کر لیپ ٹاپ پہ ریکارڈنگ چیک کرنے لگے۔ دن کی ریکارڈنگ تو خالی تھی مگر رات کی ریکارڈنگ دیکھنے والی تھی۔ دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے شمالی پہاڑ والی سائڈ سے کوئی کیڑے مکوڑوں کی فوج چلی آ رہی ہو، مگر نزدیک آنے پر پتہ چلا وہ بہت سارے ہاتھ تھے، پنجوں سے کٹے ہوئے خون آلود ہاتھ جو اپنی انگلیوں کے بل چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ ہاتھ آبادی میں داخل ہوئے عجیب سا شور مچ گیا اور اس کے آگے کیمرے بند ہو گئے۔ اب یہ تو طے ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ شمالی پہاڑی والی سائٹ پہ ہے۔ اب سوچنا یہ تھا کہ ان کا اگلا لاحِ عمل کیا ہونا چاہیے۔ تینوں نے اگلے دن پہاڑوں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ لوگ ویٹر کو لے کر شمالی پہاڑ والی سائٹ پر چلے گئے۔ راستے میں جگہ جگہ تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نظر آ رہے تھے۔
جن سے بچ کر وہ لوگ اپنی ناک پر رومال رکھے پہاڑوں کی طرف داخل ہو گئے اور وہاں سارا دن مارے مارے پھرتے رہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ تھک کر ہوٹل واپس آ گئے۔ ویٹر کے کہنے کے مطابق اب اگلی دفعہ ان پنچوں نے 3 دن کے بعد آنا تھا، سو 2 دن انہوں نے ہوٹل میں بیٹھ کر چینل والوں سے رابطے کی کوشش میں گزارے اور آخرکار ویڈیو ای میل کرنے میں کامیاب ہوئے اور سارے حالات بھی لکھ بھیجے۔ تیسرے دن کی صبح انہوں نے شمالی پہاڑوں میں جا کے ساری وادی میں جگہ جگہ خفیہ کیمرے لگا دیے، ساتھ ساتھ اپنے دل میں قرآنی آیات کا ورد بھی کرتے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جو کچھ بھی ہے یہ کالا جادو ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس رات پھر سے وہی شور شرابہ جاری رہا اور وہ لوگ اپنے کمرے میں پڑے سنتے رہے۔ اگلے دن جب وہ لوگ کیمرے لینے گئے تو وہاں کیمروں کی جگہ پہ ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے تھے۔ تمام کے تمام کیمرے توڑ دیے گئے تھے اور یہ کسی غیر انسانی مخلوق کا کام تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بڑی مشکلوں سے جگہ جگہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں سے کیمروں کے میموری کارڈ ڈھونڈ پائے اور ہوٹل واپس آ گئے۔ لگتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں جان گئے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ کہا کیوں نہیں؟ عادل لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے بولا۔ شاید وہ لوگ ہماری طرف سے خطرہ محسوس نہ کر رہے ہوں، ندا بولی۔ نہیں، اگر خطرہ محسوس نہ کرتے تو کیمرے نہ توڑتے، بات کچھ اور ہے۔ سارم نے میموری کارڈ لگا کر ویڈیو پلے کرتے ہوئے جواب دیا۔ سارے میموری کارڈز کی ویڈیوز لیپ ٹاپ میں سیو کر کے چلانے پر انہیں کافی کچھ دیکھنے کو ملا تھا۔ سارم نے اپنے چینل کے مالک سے رابطہ کر کے اس کو کسی اچھے عالم دین کو ڈھونڈنے کا بولا جو کالے جادو کا توڑ کر سکیں۔ انہوں نے ان سے 2 دن کا وقت مانگا۔ ویسے بھی ابھی دوبارہ ان خونی ہاتھوں کے آنے میں 2-3 دن باقی تھے، اسی لیے وہ لوگ آرام سے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ تیسرے دن کی شام ان کے ہوٹل کے سامنے بہت سی گاڑیاں آ کے رکیں، جن میں کچھ پولیس کی، کچھ میڈیا والوں کی اور کچھ ان کے اپنے چینل والوں کی تھیں۔ چینل کا مالک اپنے ساتھ ایک روحانی علم کے ماہر بابا جی کو لے کر آیا تھا، جن کے ماتھے کا محراب اور چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ وہ سچ مچ کے عالم ہیں۔ انہوں نے سارم کی زبانی سارے حالات جانے اور ویڈیوز بھی دیکھی، پھر وہ ہوٹل میں پڑھ کر پھونک آئے۔ رات سب لوگ آرام سے اپنے اپنے کمروں میں سوئے اور اگلی صبح پہاڑوں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پیر صاحب اپنے 2 مریدوں کے ساتھ سارم اور عادل کو ساتھ لے کر وہاں گئے، جس جگہ انہوں نے ویڈیو میں بڑا سا تکون پتھر اپنی جگہ سے کھسکتے اور اندر سے 3 سادھوؤں کو نکلتے اور بادشاہ لڑکی کو پکڑ کر اندر لے جاتے دیکھا تھا۔ پولیس والے دور سے پوزیشن لے کر کھڑے رہے اور سید صاحب پہاڑیوں میں پھر کر زیر لب کچھ پڑھتے رہے اور اس پتھر پر نشان لگا دیا۔ ہوٹل واپس آ کر سب نے اپنی اپنی تیاریاں کی۔ پیر صاحب نے سب کو تعویذ بنا کر دیے تاکہ وہ سب ان جادوگروں کے جادو ٹونے سے محفوظ رہیں۔ شام ڈھلتے ہی سب دھڑکتے دلوں کے ساتھ دوبارہ پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ پولیس والوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ لوگ کسی قسم کی مداخلت نہ کریں۔ عادل اور سارم بھی دوسرے صحافیوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کیمرے لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ صرف بابا جی میدان میں رہ گئے، جو ایک طرف جائے نماز بچھا کر پڑھائی کرنے لگے۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی سب کے دل ان کے کانوں میں دھڑکتے سنائی دے رہے تھے، اور پھر اچانک پتھر کی گڑگڑاہٹ ہوئی اور 3 ننگ دھڑنگ لمبے بالوں والے بدہیئت جادوگر زیر زمین غار سے باہر آئے اور چھوٹے سے گڈھے میں آگ جلا کر اس کے کنارے خون کے چراغ جلا کر اونچی آواز میں کچھ منتر پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر منتر پڑھنے کے بعد انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یکایک وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں بابا جی کی آواز آئی، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہارے وہ شیطانی پنجے اب نہیں آئیں گے۔ اوہ، تو یہ تم ہو مولوی؟ ہمارے راستے میں آنے کا انجام جانتے ہو نا؟ ان میں سے ایک شیطان استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ اپنے چیلوں کو تو تم بلا نہیں پا رہے، میرا کیا بگاڑو گے؟ بابا جی نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کے جواب دیا، جس پر ان تینوں کے چہرے غصے سے اور بھی مسک ہو گئے اور وہ تینوں آگ کے گرد بیٹھ کر اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگے، ساتھ ساتھ چراغوں میں سے خون میں انگلیاں ڈبو کر آگ میں چھڑکتے، جس سے آگ اور بھڑک اٹھتی۔ بابا جی اطمینان سے بیٹھ کر ان کی کارروائی دیکھ رہے تھے کہ وادی کی طرف سے کوئی لڑکی آتی دکھائی دی، جسے دیکھ کر سب اپنی اپنی جگہ پر ہل گئے۔
وہ ندا تھی جو جھوم جھوم کر چل رہی تھی اور اس کے پیچھے پولیس والے اسے پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ نہ جانے کیسے اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ اس نے ان سب کو دھکا دیا اور بھاگ کر اسی غار میں اتر گئی جہاں سے وہ جادوگر باہر نکلے تھے۔ اسے دیکھ کر جادوگر خباثت سے مسکرائے اور بولے، لو مولوی، ہمارا شکار تو خود چل کے آ گیا۔ اتنا کہہ کر تینوں برق رفتاری سے غار کی طرف بھاگے، مگر اتنے میں بجلی سی کوندی اور تینوں دور جا گرے۔ بابا جی نے آگے بڑھ کر دم کیا ہوا پانی ان پر چھڑک دیا، جس سے وہ زور زور سے چلانے لگے۔ پانی نے ان کی جلد کو جگہ جگہ سے تیزاب کی طرح جلا دیا تھا اور ان کی جران دور تک پھیل گئی۔ وہ تینوں ساری اکڑ بھول کر چیخنے چلانے لگے، بابا جی ہمیں معاف کر دو، ہم سے بھول ہو گئی، ہم تو بس ان خونی پنجوں کو بلانے اور غائب کرنے کا عمل جانتے ہیں۔ باقی تمام لڑکیوں کی عزت خراب کر کے انہیں جادو کیا ہوا مردوں کا گوشت کھلا کر زہریلی بڑے جادوگر بناتے ہیں، اور وہ دونوں نیچے تہہ خانے میں ہیں۔ بابا جی نے پولیس والوں کو انہیں حراست میں لینے کا اشارہ کیا اور خود تہہ خانے میں اتر گئے، جہاں جگہ جگہ انسانی گوشت اور انتڑیاں بکھری ہوئی تھیں اور ناقابل برداشت بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاید یہ سب مردار خور تھے۔ بابا جی بے دھڑک نچلے تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر گئے جہاں سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا جی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے جلدی سے اس کمرے میں پہنچے جو ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا اور جس کی ساری دیواریں کالے رنگ کی تھیں۔ سامنے کی دیوار کے پاس دیو ہیکل کالی کھوپڑیاں نصب تھیں جو اس کے پاؤں کے آگے قربانی گاہ بنائی گئی تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی، اور پورے ہال میں گندگی اور خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ بابا جی نے جلدی جلدی میں کچھ پڑھ کر اس کھوپڑی کی طرف پھونکا تو اس میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی بدروہیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ بابا جی ندا کے ہنسنے اور جادوگروں کے اشلوک پڑھنے کی آوازوں کی سمت کا اندازہ کر کے آگے بڑھے اور کھوپڑی کے پاؤں کے پاس بنا ہوا خفیہ لیور کھینچ دیا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری اور کھوپڑی کے پیچھے چکور سا خانہ بن گیا جہاں سے تہہ خانے کی سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ بابا جی بے دھڑک سیڑھیاں اتر گئے، جبکہ تینوں جادوگر جو گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر منتر چھوڑ سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے، گھبرا کر جلدی سے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ اتنی جلدی بابا جی کے اندر پہنچنے کی امید نہیں کر رہے تھے۔ ندا اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھی ابھی تک ہنس رہی تھی۔ اس کے آگے آگ کا الاؤ جل رہا تھا اور اس کے قریب ایک لمبا سا بڑے پھل کا چاقو پڑا ہوا تھا جسے وہ اٹھا کر اس کی دھار پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بابا جی کو دیکھ کر تینوں جادوگر بوکھلا گئے اور اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھنے لگے، جبکہ بابا جی اپنی پڑھائی مکمل کر کے اب اطمینان سے کھڑے ہو کر مسکراتی نظروں سے ان کی گھبرائی ہوئی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ منتر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو گول گول دائرے کی شکل میں گھما رہے تھے جہاں سے کالا دھواں نکل نکل کر بابا جی کے ارد گرد پھیلنے لگا تھا، مگر وہ مطمئن سے کھڑے ندا کی طرف دیکھ رہے تھے جو کہ ان سب سے بے نیاز چاقو کی دھار پر اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جیسے ہی بابا جی نے ندا کی طرف قدم بڑھائے تو ان میں سے ایک جادوگر گرجا، وہیں رک جاؤ مولوی، ہمارے کام میں دخل اندازی مت کرو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی مٹھی بابا جی کی طرف کر کے کھولی تو اس کی انگلیوں سے بجلی نکل کر بابا جی کی طرف لپکی، مگر دھوئیں کے مرغولے سے ٹکرا کر بجھ گئی، جبکہ بابا جی اطمینان سے کھڑے ہو کر اس دھوئیں کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ ان کا اطمینان دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اس جادوگر کے چہرے پر گھبراہٹ آئی، مگر دوسرے پل وہ بڑے غرور سے زمین پر پاؤں مار کر بولا، شانگلی چڑیل، اس مورخ کو جلا کر بھسم کر دے۔ زمین پھٹی اور اندر سے چاروں ہاتھوں پاؤں پر چلتی ہوئی گھنونی سی عورت باہر نکلی جس کے تھوڑی تک لمبے دانتوں پر سے رال ٹپک رہی تھی۔ سر پر گنتی کے 4 لمبے بال، چہرہ بغیر گوشت کے اور مڑے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اچھلتی ہوئی بابا جی کی طرف لپکی، مگر اچانک جیسے کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا کر اچھل کر دور جا گری اور بھیانک آواز میں چلاتی ہوئی دوبارہ سے بھاگی، مگر اس بار اسے اس کالے دھوئیں سے زور کا کرنٹ لگا جو بابا جی سے ایک فاصلے پر ارد گرد گھوم رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اتنے میں کہیں سے بہت سی کالی بلیاں نمودار ہوئیں اور چڑیل کے ساتھ مل کر دھوئیں کی طرف بڑھیں۔ دھواں بھی اب سمٹ کر ایک جگہ ہیولے کی شکل میں جمع ہو گیا تھا۔ اب کا منظر اور بھی دل دہلا دینے والا تھا۔ بلیاں بڑھتے بڑھتے کتوں کے سائز کی ہو گئی تھیں اور ان کے دانت بھی کتوں کی طرح بڑھ کر باہر نکل آئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے آپس میں لڑنے لگیں۔ جادوگر حیرت سے اپنے چیلوں کو دیکھ رہے تھے جو آپس میں ہی لڑ لڑ کے ختم ہو رہے تھے۔
جبکہ بابا جی ابھی بھی اطمینان سے کھڑے متمسم نظروں سے ان جادوگروں کی طرف دیکھ رہے تھے جن کا دھیان ان سے ہٹ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ندا کے ماتھے پر اپنا دایاں ہاتھ کا انگوٹھا رکھا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ پھر تو جیسے طوفان ہی آ گیا، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے زمین سے نکل کر جادوگروں کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنا شور تھا کہ کان پڑی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ ندا بے ہوش ہو چکی تھی۔ جادوگروں نے جب دیکھا کہ ان کا عمل خراب ہو گیا اور ان کا ہر وار الٹا پڑ گیا اور اب ان کیڑوں مکوڑوں نے ان کی زندگی خراب کر دینی ہے اور ان کی موت یقینی ہے، تو بوکھلاہٹ میں ہتھیار اٹھا کر بابا جی کی طرف لپکے۔ ہم ہار نہیں مانیں گے مولوی، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم نے ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اتنا کہہ کر جیسے ہی ان میں سے ایک نے چاقو والا ہاتھ بابا جی پر اٹھایا، تہہ خانے کی دیواریں گولیوں کی گونج سے لرز اٹھیں۔ پولیس اہلکار تہہ خانے کی سیڑھیوں پر کھڑے اندھا دھند گولیاں برسا کر ان جادوگروں کو چھنی کر چکے تھے اور سارے کیڑے مکوڑے بھاگ کر ان کی لاشوں کو نوچنے کے لیے ان پر چڑھ دوڑے تھے۔ ایک بہادر اہلکار نے نیچے اتر کر بے ہوش ندا کو اٹھایا اور باہر دوڑ لگا دی۔ باقی سب بھی جلدی سے باہر نکلے۔ اندر سے ابھی بھی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا جی کی ہدایت پر پولیس اہلکاروں نے ہی تہہ خانے میں تیل کے ڈرم لڑکا کر فائر کر دیے، جس کے بعد اندر سے دھماکوں کی آوازوں کے ساتھ پوری پہاڑی وادی لرزنے لگی۔ سب لوگ جلدی وہاں سے آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ جن کی بچیاں ان شیطانوں کا شکار ہو چکی تھیں، ان کا نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا تھا، مگر اب وادی والوں نے آئندہ کسی بھی اجنبی کو وادی میں پناہ دینے سے توبہ کر لی تھی۔ ندا کو اپنی گمشدگی کا کچھ یاد نہیں تھا اور نہ کسی نے اسے کچھ بتایا۔ وہ تینوں بھی اپنے چینل کے مالک کے ساتھ واپس اپنے شہر پہنچ گئے تھے اور اب گھروں میں بیٹھ کر چھٹیاں مناتے ہوئے اگلے کسی ایڈونچر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ایک رات کسی احساس کے تحت ندا کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ دیکھا تو اس کے پاؤں کی طرف کوئی کالے لباس والی عورت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ ندا کے درشتی سے پوچھنے پر اس نے اپنا سر جھکا ہوا اٹھایا تو اس کی شکل دیکھ کر ندا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لمبوترے چہرے والی جھریاں پڑی ہوئی تھیں، ایک آنکھ کا ڈیلا باہر لٹک رہا تھا، کان لٹک کر کندھوں پر جھول رہے تھے اور وہ اپنی سانپ جیسی زبان باہر لہرا کر ندا کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ ندا نے بے اختیار چیخنا شروع کر دیا اور جب تک اس کے گھر والے آئے وہ چلا چلا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی ماما نے جلدی سے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، اس نے چلانے کی وجہ پوچھی گئی تو جیسے ہی وہ بتانے لگی، اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پڑی جہاں وہ بھیانک عورت شیشے کے سامنے بیٹھی اسی کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے شیشے کی طرف اشارہ کر کے پھر سے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی ماما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو ہو کیا گیا ہے، کیونکہ انہیں تو وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا، وہ عورت ہر وقت ندا کے آس پاس بھٹکتی رہتی اور ندا چیختی چلاتی چیزیں اٹھا اٹھا کر دیواروں پہ مارتی رہتی۔ وہ نیم پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والے اس کا علاج کروا کر تھک گئے مگر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ شیطان کی قربانی سے بچ کر واپس آ تو گئی تھی مگر وہ شیطان کا شکار تھی، تو وہ کیسے اپنا شکار چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی خاص چیلی ندا کے سر پر مسلط کر دی تھی۔ اب بس شیطان کو اس خاص گھڑی کا انتظار تھا جب وہ ندا کو قربانی کے لیے اٹھا کے لے جاتا، اور جس پر شیطان کی نظر پڑ جائے وہ کہاں سکون پا سکتے ہیں بھلا۔ ایسے ہی تو نہیں شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستوں، سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔